पाकिस्तान को वजूद में आए 70 बरस हो गए। मुल्क की 70वीं सालगिरह के मौके पर लोग गैर मामूली खुशी का मुजाहरा करते नजर आए। रात से ही आतिशबाजी और मुख्तलिफ तकारीब का सिलसिला जारी है। आज सुबह सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन और वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत की। इस्लामाबाद में पाक फिजाइया की जानिब से शानदार एयर शो किया गया, जिसमें पाकिस्तानी पायलट्स के अलावा सऊदी अरब और तुर्की के पायलट्स ने भी अपनी कारकर्दगी दिखाई। इसके बावजूद मुल्क में सियासी तनाव न सिर्फ बरकरार बल्कि बढ़ता नजर आ रहा है। कल शेख रशीद के जलसे में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि अगर आर्टिकल 62-63 को खत्म करने की कोशिश की गई तो वो लाखों लोगों को सड़कों पर निकाल लेंगे। दूसरी जानिब आज लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाजिरी देते हुए साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम को अपने वोट के तकद्दुस को बरकरार रखना होगा। मियां साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आगे के लाहे अमल का ऐलान करना था, मगर उनके तर्जुमान की जानिब से दिए गए बयान में कहा गया है कि दूसरी सियासी जमातों से मुशावरत के बाद ही वो ऐसा कोई भी ऐलान करें। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गमीने सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060728 हमारे टेलीफोन नंबर है, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। यस गुलबी ने बहुत थैंक यू वेरी मच। आई एम इम्प्रेस्ड। तुमने अच्छा इंट्रो बनाया। नहीं क्योंकि ये जो इस दफ़ा जो गहमा गहमी, हाँ मुझे कुछ समझ नहीं आई। अगर आप गैर मामूली नहीं, उसको तुमने वो 75 होता है नुसरत साहब एक माइलस्टोन, या 50th होता है, 25th होता है, ये 70th इस दफ़ा क्या हुआ लोगों को मुझे नहीं समझ आई। अब वैसे अगर मुझसे ज़ाती तौर पर पूछे तो हर साल ऐसे लगता है कि कुछ आज़ादियाँ कम ही होती जा रही हैं, तो क्यों लोग इतने खुश हैं। आज एयर शो मैंने भी देखा, मैं अपने घर की छत पे नज़र आ रहा था, इट वाज लवली। व्हाई पीपल आर सो हैप्पी आई डोंट नो। मतलब मैं तो आज वाकई कुछ सैड और डिप्रेस्ड ही रही, यकीन करें, सारा दिन। अच्छा, मैं इसको और अंदाज से देखता हूँ कि ये जो पूरा जो आपको एटीट्यूड नज़र आता है हमारे लोगों का, नहीं, मैं कल किसी डिनर पे था इस्लामाबाद ही में, एक सेक्टर में F11 में, वहाँ से F8 तक हार्डली 10 मिनट का रास्ता बनता है। नहीं कल तो सड़कों पे जो हाल लेकिन मुझे घर पहुँचते हुए 25 से 30 मिनट डेफिनेटली। आज घर से जब दफ्तर आ रहा था तो यूँ महसूस हो रहा था जैसे पूरा रावलपिंडी जो है वो इस्लामाबाद का रुख किए हुए है, और मुझे दफ्तर तक पहुँचने में तकरीबन 1 घंटा लगा। अच्छा, अब ये जो सेलिब्रेशन होती है ना लोगों की, ये एक बात मुझे जो कन्वे करती है, इस दफ़ा मुझे वाक़तन गैर मामूली भी लगी है कि ये एक हवाले से अगर आप इसको देखो साइकोलॉजिकली अगर, तो लोग हमारी जो सो कॉल्ड अशराफिया है, हमारे रियासत के अंदर जो आज़ादात हैं, उनको कतन नज़रअंदाज करते हुए कि यार ये ज़िंदगी तो ऐसे रहनी है, तो वाई नॉट हैव अ गुड टाइम, एंजॉय, छुट्टी का दिन भी है। और ये अच्छी बात है, यहाँ तक अच्छी बात है कि आप तमाम तर मुश्किलात को थोड़ी देर के लिए भूल कर और थोड़ा बहुत अगर अपने आप को एक खुशी कर ले, फाइन, और वो रेजिलियंस भी आपकी शो करे, वंडरफुल। लेकिन साथ ही साथ ये फिर लोगों का बुनियादी तौर पर हमारी सियासी क़यादत की, मैं दोबारा कह रहा हूँ, सियासी क़यादत की ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे मौक़े जो आते हैं इनको कोई मैसेज देने के लिए इस्तेमाल, हाँ, इनको मीनिंगफुल बनाया जाए, या ना कि सिर्फ झंडे लहराने से मतलब बाकी वो जो है वो बदकिस्मती से हमारे यहाँ काफ़ी अरसे से नहीं हो पा रहा, काफ़ी अरसे से नहीं हो पा रहा। सबसे बुनियादी बात, मिसाल के तौर पर, अगर आप क़याम पाकिस्तान की तहरीक को थोड़ा सा भी, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई रिसर्च या एकेडमिक, थोड़ा सा भी ज़रा गौर से पढ़ो तो ये एक खालिसतन सियासी अमल, सियासी जद्दोजहद, मुज़ाकरात, उसमें ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि
سب سے زیادہ نمایاں کردار ہمیں اپنے قائد اعظم کا ملتا ہے. ڈیفینیٹلی. اچھا، انہوں نے جتنی دن رات ایک کیا اور ایک صورت احوال بنائی، لیکن انہوں نے ہر موقع پر اپنی جو جماعت تھی اس کو سیاسی جماعت کے طور پر رکھا. رائٹ، آف کورس. مشاورتی اجلاس، قراردادیں، ریزولوشنز، مذاکرات کے نکات، مذاکرات کے لیے جانے سے پہلے گفتگو، ایجنڈا ان سے لے کر اس کے بعد آ کے کہنا کہ نہیں بھائی وہ یہ بات نہیں مان رہے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں کہ قائد اعظم فرام ڈے ون، وہ ایک آخر میں کیبنٹ مشن پلان آیا تھا کہ 3 زونز بنا دیے جائیں، تقسیم نہ ہو. مسلم لیگ کی اکثریت جو ہے وہ نہیں جی یہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، مناسب ہے. ٹھیک، رائٹ. خاص طور پر اس میں پنجاب اور بنگال کے لوگ، کیونکہ تقسیم تو پنجاب اور بنگال کی ہو رہی تھی اور یہاں کی ایلیٹ کہہ رہی تھی کہ یار اگر تقسیم ہو جائے گا تو obviously تو ظاہر ان کا ایریا کم ہو جائے گا ٹائپ. قائد اعظم نیو کہ یہ ورکیبل نہیں ہے. انہوں نے انہیں کہا کہ اچھا بھی اگر آپ لوگ اس کو مانتے ہیں تو فائن، گو اہیڈ. It was Nehru who rejected it. Right. So, یعنی تاریخ میں قائد اعظم ایک حوالے سے کہ بھی میری جماعت نے آفیشیلی، کیونکہ وہ تو قائد اعظم کی میٹنگ کے اندر پوزیشن تھی نا. ٹھیک ہے، مگر وہ ان کا فیصلہ انہوں نے اس کو مانا کہ اگر وہ they were against it. ٹھیک ہے، میری جماعت کی اکثریت کا یہ فیصلہ یہ کنوے کرنا. اب جس بات کا مجھے آج کے دن دکھ ہوتا ہے، خاص طور پر آج تو اور زیادہ ہو رہا ہے، پولیٹیکل سٹرگل تو نصرت صاحب اب کوئی بچی نہیں ہے. اب جس کا کہہ رہے پولیٹیکل سٹرگل کے بنائی گئی پولیٹکس اب بری چیز سمجھی جاتی ہے پاکستان میں. سیاست اس ملک میں گالی بن گئی ہے. یہی تو کہہ رہی ہوں کہ سیاستدان کا مطلب ہے مجرم، چور ڈاکو. سیاستدان کا مطلب ہے چور ڈاکو لٹیرا. اور کم از کم اب 28 جولائی کو جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد کم از کم ہمارے سیاستدانوں کو اپنے اپنے طور پر یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ یار وہ ملک جو صرف اور صرف سیاسی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوا، وہاں پر آج سیاست گالی بن گئی ہے. تو ہم کچھ ایسے میٹنگ کر رہے ہوں، کوئی ایسا پیغام دینا، کوئی ایسا پیغام دے رہا ہو کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہے، سیاسی عمل کی بالادستی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سیاسی عمل کی میں بات کر رہا ہوں اس کو. اب ہمارے ہاں سیاسی جماعت نہیں ہے، ووٹ بینک ہے. ووٹ بینک ہے، یاد رکھیے. ووٹ بینک میں اور سیاسی جماعت میں بہت فرق ہے. ایبسلیوٹلی. تو خدا کا واسطہ یار سیاست کر لیں، سیاست کرو، ووٹ بینک کی بجائے سیاسی جماعت بناؤ. وہ نہیں ہوا. اب یہ کتنا بڑا ظلم آپ کر رہے ہیں. اور آپ ہم جیسے لوگوں سے توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے اور آپ کے گن گائیں. ہم کیسے گائیں بھائی؟ آپ نے کیا مجھے ڈسپلے کر رہے ہو؟ دوسری طرف سیاست اور جمہوریت، دیکھو ایک بات ہم بالکل بھول جاتے ہیں کہ قائد اعظم کی بنیادی کمٹمنٹ جمہوری نظام کے ساتھ تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ انلیس آپ ڈیموکریٹک پالیٹی، جمہوری سیاست کو نہ اپنائیں تو کوئی ملک جدید نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، بالکل. لیکن آج جو آپ وہ ٹرمپ کی صورت میں دیکھ رہی ہو، وہاں وہ فسادات ہوئے نا، کہاں ہوئے؟ وہ 3 بندے شارلٹسویل. بالکل. ہمارے ہمسائے، سب سے بڑی بات نریندر مودی، وہ جو ایک لفظ نکلا ہوا ہے میجارٹورینزم، کہ جو اکثریتی لوگ ہیں ان کے تعصبات جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں ان کو بس ری انفورس کرتے وہ اگر ری انفورس کر دیں تو گنجائش نہیں ہے. تو قائد اعظم کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جمہوری نظام چلائیں، لیکن اگر برطانیہ کا بنایا ہوا برٹش انڈیا ایک ہی ملک رہا تو ایک نہ ایک روز ہندو اکثریت کو تعصبات بڑھا کر مسلط کیا جا سکتا ہے. لہٰذا اگر جمہوریت پریکٹس کرنی ہے اور مسلمانوں کو آگے لے کر جانا ہے تو اس کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو اے سیپریٹ کنٹری. ہم میجورٹیرینزم کی تو بات کرتے ہیں لیکن ساتھ میں قائد اعظم کی یہ کمٹمنٹ کی بات نہیں کرتے. اور پھر سیاسی عمل کی جو
ذلت اور رسوائی ہوئی ہے اس پہ کوئی ذکر ہی نہیں کرتا، تو کیا کریں؟ چلیں باہر آگے چلیں۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں۔ اچھا، اب اسی کانٹیکسٹ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب جمہوریت ہوتی ہے تو جمہوریت میں سیاسی فریق ہوتے ہیں، ایک آپ ہوتی ہیں، ایک میں ہوتا ہوں، میں اپنا میسج لے کر لوگوں کے پاس جاتا ہوں، آپ اپنا میسج لے کر لوگوں کے پاس جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کا میسج لوگوں کو مؤثر لگا، لوگ آپ کو ووٹ دے دیں گے، میرا میسج انہیں مؤثر لگا وہ مجھے دے دیں گے۔ یہ ایک تفریق ہوتی ہے، تفریق کے بغیر جمہوریت کا کوئی تصور نہیں۔ obviously کوئی نہ کوئی تو کلیش ہونا چاہیے نا کہیں۔ اب اس تفریق سے بالا تر جو ہیں وہ ریاست کے ادارے ہوتے ہیں۔ اب 70 سالوں کے بعد اور ایک بہت لمبی عدلیہ آزادی کی تحریک کے بعد سپریم کورٹ سے ایک سیاستدان کی نااہلی کا فیصلہ آتا ہے۔ اب آپ 5% کہہ لیں، 10% کہہ لیں، 20% کہہ لیں، نااہلی کے اعلان کے بعد وہ شخص سفر کرتا ہوا لاہور پہنچتا ہے تو اس کا ووٹ بینک جو 1985 سے اس کے ساتھ کھڑا ہے اور اس میں کوئی ایکسپینشن یا وہ ہوتی رہی ہے، وہ بار بار پوچھ رہے ہیں آپ کو فیصلہ منظور ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں۔ اب میرے لیے یہ بہت ڈرا دینے والی بات ہے۔ اوکے، اچھا، اس کی دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ کل ہی جیسے پھر وہ جو لوگ یہ پٹیشن لے کر گئے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان 5 ججوں کو سلام، جی آئی ٹی کو سلام، اور اگر ان پہ کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو ہم بھی لاکھوں لوگ لے آئیں گے۔ بھائی آپ کون ہوتے ہیں انہیں اون کرنے والے؟ ایبسولوٹلی ان کو پروٹیکٹ کرنے والے؟ سیدھی سی بات ہے بھائی کہ آپ ایک قضیہ لے کر ایک ادارے کے پاس گئے اور اس ادارے کی اپنی طاقت ہے، بالکل، اگر اس ادارے کو آپ کے حاکیوں والوں کی ضرورت ہے، ہاں نہیں you're right، تو then forget it، ہم کون سے مہذب معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ مطلب کہ قائد اعظم بہت یعنی کامیاب وکیل تھے، یعنی وہ بڑے غریب دنوں سے شروع ہو کر انہوں نے میں نے کہ مالابار ہل بہت اس زمانے کا بامبے کا آج بھی پوش ایریا سمجھا جاتا تھا۔ He would be having latest cars, wonderful he did well as a lawyer, dress and extremely well. لیکن انہوں نے بھی بے تحاشا کیسز ہارے ہوں گے۔ صحیح، ہاں نہیں of course you're a lawyer، یہ تو ہوتا ہے، لیکن آپ کبھی یہ نہیں کرتے کہ اداروں کو اس میں گھسیٹ لیں۔ بھائی اگر جو آدمی نااہل ہوا ہے اس کے تحفظات، انہوں نے تحفظات کا اظہار کر دیا، forget it، move on نا یار، آگے بڑھیں۔ نہ جیتنے والا موو آن کر رہا ہے، نصرت صاحب نہ ہارنے والا کر رہا ہے، تو جائے نہ جائے کہاں۔ جی السلام علیکم، راول پنڈی سے کہہ رہے ہیں، جی فون ہے جی۔ السلام علیکم جی، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج 14 اگست جہاں ایک طرف بہت خوشی ہے ہمیں، لیکن ہمارا پاکستان آگے بڑھنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ اللہ حافظ۔ آپ برائے مہربانی، میں آپ کے گلمی نے بھی تقریباً ایسے سوچ رہی تھی، لیکن آپ میرا خیال ہے کہ یہ جو کہ ینگ ہے وہ آپ ذرا زیادہ جذباتی ہیں۔ میرا خیال ہے جی کہ بدترین حالات میں بھی امید کا بھی دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، میرا یہ خیال ہے۔ یہی
ایک میں یہ کہہ رہا تھا It's a very nice sentiment نصرت صاحب, لیکن اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے. وہ خاتون آپ اگر غریب ہیں, آپ عورت ہیں, آپ نان مسلم ہیں, آپ کا میجورٹی صوبے سے تعلق نہیں ہے, آپ کا میجورٹی فقہ سے تعلق نہیں ہے, تو پاکستان بہت مشکل جگہ ہے آپ کے لیے. مان لینا مطلب جھنڈے لہرانے سے صرف یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا. مطلب بہت سارے لوگ ہیں اس ملک میں جن کے لیے پاکستان وہ دھرتی ہوگی ماں کی جیسی والا بالکل یہ حساب نہیں ہے. اور آج کے دن جب ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں اور جہازوں کو دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی سوچنا چاہیے کبھی کبھی ہمیں کہ مطلب it's true, I don't know, I've just been feeling very depressed all day, سچی بات. وہ سوچنے کے لیے ہی تو یہ سوالات اٹھا رہے ہیں نا. ہاں نہیں, یہ سوالات اسی طرح اٹھائے جاتے ہیں. اب انہوں نے جو بات کی تو میں ان کے ساتھ شامل ہو کے تو پھر آپ اور میں دونوں آنسو بہانا شروع کر دیں. لیکن سوالات میں وہی کہتا ہوں نا کہ سیلیبریشن کر لی, ضرور کرے. میں آپ سے اس سے بھی اختلاف کرتا ہوں کہ جی یہ نو یو پوری دنیا میں ضرور کریں, لیکن میں وہی کہتا ہوں کہ ایسے مواقعوں پہ لیکن وہ بتاؤ وہ میسیجنگ کس نے کی ہے؟ کیا میرا اور تمہارا کام تھا کہ یہ میسیج دینا جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے؟ نہیں. یہ بی بی جنہوں نے ہمیں فون کیا, ان کو کوئی میسیج دیتا, ان کو امید کوئی دلاتا تو دلا سکتا. یہی تو بات ہے, صحیح بات. یہ ذمہ داری میری ریاست کی ہے, اس کے اداروں کی ہے, یہاں کی حکمران اشرافیہ کی ہے. ہم تو وہ جو کچھ کریں گے ہم تو اس پہ رپورٹ کریں گے یا تبصرہ کریں گے نا. ایبسلیوٹلی. نہیں, we are not statesmen کہ ہم یہاں لوگوں کو بیٹھ کے بھئی ہم کون ہوتے ہیں, ہم کیسے دلا سکتے ہیں؟ ہم اس پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں, ہم اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں. اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے زیادہ پریشانی یہ ہوئی کہ یہ کیوں ایسا ہوگا کہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے فیصلے خلاف کوئی اپیل نہیں ہے اور اس نے اس تفریق کو مزید گہرا کر دیا. بھائی کیوں؟ اور آگے بڑھنے کو اب اس سے تو رکنا چاہیے نا ہمیں, ڈیفینیٹلی, اگر آگے چلنا ہے تو. جی کراچی سے بھی کال ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھیا حکم کیجیے. کون سا؟ جی اعجاز اوان بات کر رہا ہوں جی, ملیک کینٹ. جی بھیا جی فرمائیے. اعجاز صاحب, اعجاز صاحب میرے خیال میں کٹ گئی. نہیں بات کر رہا ہوں. جی بھیا اعجاز صاحب آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں. جی لوگ جو نئے پاکستان کی. ہلو کٹ رہی ہے بار بار آواز. میرا خیال ہے جی ان کا کوئی پینل والوں سے درخواست سے کوشش کریں. لوگ جو نئے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, اب پتہ نہیں وہ شروع ہی انہوں نے ایسے کیا تھا. اب تو دو بندے نئے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. پہلے تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا کہ عمران خان صاحب کی طرف اشارہ ہے. سابق وزیر اعظم صاحب تو اب انقلاب کی باتیں بھی کرنے لگے ہیں جو بڑی فنی لگتی ہیں. تو وہ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بات نے جو ہے بخدا مجھے بہت پریشان کیا ہے. دیکھیے ایک کہ قصہ ختم ہونا چاہیے تھا, ختم ہونے کے بجائے بھٹو کا کیس تو اور زیادہ ایکسٹریم اس وجہ سے تھا کہ اس میں بہرحال پھانسی کی سزا ہوئی تھی. Right, and you cannot reverse that in any way. اس کے بعد یہ دوسرا ایک ایسا فیصلہ میری ہی زندگی میں مجھے دیکھنے کو ملا, عدلیہ بحالی کی تحریک کے بعد جو عوام کے زور سے بحال ہوئی تھی. تو کیوں یہ ڈویژن, یہ تقسیم کیوں, یہ تفریق کیوں؟ میرے لیے بہت سچی بات ہے, پریشانی والی بات ہے. جی کراچی سے کال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم. نصرت جاوید صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی میں نصرت عرض کر رہا ہوں. جی اچھا دیکھیے میں مسز ممتاز قریشی بول رہی ہوں کراچی سے. کراچی سے میں بول رہی ہوں مسز ممتاز قریشی. نصرت جاوید صاحب آپ یقین جانے میں قافلوں میں آئی ہوں. پاکستان بننے کے بعد میں 6 سال کی تھی, قافلوں میں آئی ہوں. قائد اعظم کو میں نے 2 دفعہ سلوٹ مارا ہے. وہ کراچی میرا کراچی مجھے لگتا کاش مجھے پھر آپ پاکستان اور کراچی مل جائیں. آپ یقین جانے کہ کوئی بھی نظام چلنے لگتا ہے, کوئی بھی حکومت چلنے لگتی ہے, خدا کے لیے اللہ کے بعد سے اس کو 5 سال حکومت کرنے میں لوگ جوتے مار کے خود ہی اتاریں گے. دیکھیں جی ملک ترقی کی طرف جا رہا تھا, کراچی میں امن ہو گیا تھا, کچھ کام ہو رہا تھا. جی چلیں بی بی یہ آپ کی رائے ہے, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے. لیکن بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں. مثال کے طور پر مسز تھیچر وزیر اعظم تھیں, 2-3 ان کی ٹرمز بہت طاقتور رہیں, لیکن ایک اور جو ان کی آخری ٹرم تھی
उसी में वो इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हुई और जॉन मेजर आ गए थे। फिर टोनी ब्लेयर साहब थे, बड़े ही मकबूल, बड़े ताकतवर, उनको भी बस वैसे दूसरा हुकूमत नहीं गई, सिर्फ वजीर आजम गए। हुकूमत शुक्र है हुकूमत यही है अभी और चल रही। तो यानी थेचर तो नहीं उनके मेन वर्जन वही ना, वही तो लेकिन है तो शायद खान अब्बासी है तो PMLN की हुकूमत ना, और उनके नाम से तो गई नहीं ना। ब्रेक की बात है। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल_पाकिस्तान_। तो प्रॉब्लम मेरा बीबी बुनियादी DI खान से जी। अस्सलाम वालेकुम। सर मोहम्मद आसिफ बात करूं डेरा गाजी खान से। जी भाईजान। सर बात ये है कि ये जो मियां नवाज शरीफ के आजकल बहुत चर्चे हो रहे हैं कि काफी अरसे से हम इसको वोट देते आए हैं नून लीग को। इसकी सियासत, मैं भी सियासत का तालिब इल्म हूं, इससे मेरा क्वेश्चन है मियां नवाज शरीफ से। ये यूसुफ रज़ाक जब उसकी हुई थी 30 सेकंड की सजा, 30 सेकंड की, उसको इसने बड़ी बड़के मार रहा था, ये नाहल हो गया, इसको रोक रहे थे, अदालत में जाके उसको नाहल करा दिया। नंबर 2, जब ये जस्टिस कयूम की वीडियो चल रही है, ये सारा कुछ हो रहे हैं, बेनजीर के धरने, झांगा मांगा, इसकी सियासत एजेंसियों की थी, अब इस पे वार लग गया है, इस पे गुहाना लगा है, तो ये कहता है कि अब अदलिया खराब हो गई है, इसकी पॉलिटिक्स तो बच्चा। अच्छा ठीक है, आपके पॉइंट आ गए, लेकिन बदकिस्मती से नवाज शरीफ साहब मेरे पास इस वक्त टेलीफोन पर अवेलेबल नहीं है, वरना मैं उनसे दरख्वास्त करता कि जी इन सवालों के जवाब दे दें। एक लेकिन थोड़ा सा आपको फ़र्क देखना चाहिए कि गिलानी साहब के केस में और इनके केस में फ़र्क है। गिलानी साहब को चौधरी साहब कह रहे थे कि आप स्विस हुकूमत को ख़त लिखें, उन्होंने कहा जी मेरी दानिश में ये ख़त लिखना गलत होगा, तो वो हुक्म अदूली हुई और उस बुनियाद पर उनको तौहीन अदालत कि आपने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना, इसलिए। उसके बाद तो जाहिर है कि जब वो हो गया तो उसमें मियाँ साहब अगर उनकी मजम्मत न भी करते तो उनकी हमायत भी नहीं कर सकते थे। जैसे अभी कोई अगर उनके साथ जेन्युइनली सोचता हो, जो कि जाहिर है कि लोगों का, जैसे मैं पहले गुलमीने को कह रहा था, साहब भी कह सकते थे कि मुझे तो किसी करप्शन में नहीं निकाला गया, मैं तो सिर्फ एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो भी उस काम में जो उनके ख्याल में कानूनी तौर पे वो बाइंडिंग ही नहीं था उनके ऊपर करना, तो मकसद ये बात तो उनको ठीक थी ना इंसाफ की, क्लियरली ये कोई पीपल्स पार्टी के सपोर्टर थे, लेकिन ये तो बात है कि मूव ऑन, जो बात आप भी पहले उलट भी बात कर लेना। अब अगर फर्ज करें कि वो लोग जैसे खुद प्रोग्राम के आगाज में ही अपनी बात करने के बाद मैं जिस बात पे तफरीक पे आया हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात में, इस बहस में जो फजूल है, ट्रिवियल है, उलझे बगैर के कितने बंदे थे, अगर आपकी आबादी का एक सेक्शन ये महसूस करता है कि ज्यादती हुई, ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि 1.5 करोड़ आदमी लाहौर में पहुंच जाता और कहता जी ज्यादती हुई, तो उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट अपना इमरजेंसी सेशन बुला के इन्हें बहाल तो करने से रहा। बिल्कुल भी नहीं, वो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, हक है, श्योर, दैट्स ओके, बट नवाज शरीफ साहब भी तो कोई इससे मूव ऑन का मैसेज दे सकते थे ना। अब वो आके कह रहे हैं इनकलाब लाऊंगा मैं, अच्छा भाई आप इतनी तीसरी मर्तबा वजीर आजम बने, पहले नहीं आपको ख्याल है? अच्छा आज कुछ सस्ती हाउसिंग की बात कर रहे थे बॉस, मतलब भाई 4 साल फिर क्या करते रहे आप? अब आप क्यों बता रहे कि अगली हुकूमत में आप क्या करेंगे ना? आप मूव ऑन करने का तो मियां साहब के लगता है कि इस वक्त पॉलिटिकल एजेंडे में है ही नहीं ये बात, लेकिन उसको उनकी जमात भी वही है, हुकूमत भी बरकरार है। मुझे इस एक किसी सियासतदान, किसी एक सियासतदान, वो एक्स हो, वाई हो, जी हो, आज के दिन मैं उसके कंडक्ट को डिस्कस नहीं करना चाहता, ठीक है, फेयर इनफ। मेरा आज जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हमने बिगर पिक्चर क्या बनाई। हाँ, तो बिगर पिक्चर मैं यही तीसरी मर्तबा बनने वाले वजीर आजम साहब भी तो बिगर पिक्चर देख लेनी चाहिए ना बॉस। वो भी तो इसी का, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि ये तमाम इज्तिमाई तौर पर जिम्मेदार हैं कि दे फेल्ड टू कन्वे द मैसेज कि पाकिस्तान किस अमल की बदौलत आया और उसको गाली बना दिया गया है। जी सरगोदा से कह रहे हैं, कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी।
سر کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر ہے جی. بس میں نے یہی سوال کرنے تھے 2-3 کہ صحافت جو ہے آج کل میں چینل پہ دیکھ رہا ہوں ہر چینل اپنا اپنا بندوں کو لے کے چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو سیاست کا یا صحافت کا یہ کام ہے ملک میں وہ جو چیز آج کل میڈیا کے ساتھ اتنی دنیا اٹیچ ہے وہ ہر بندہ ٹی وی پہ دیکھتا ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. صحافت میں یہ ہے کہ ہر چینل اپنا اپنا وہ انہوں نے پروگرام چلا ہوا جو اس کی لائکنگ ہے ڈس لائکنگ ہے, لیکن صحافت کے اندر ایک حلف ہوتا ہے جو بندہ کہتا ہے یار جو ملک کی ترقی ہے آج کل میڈیا کا بہت دور ہے اس میں بہت. یہ صحافت میں کہاں سے حلف, یہ کس طرح ڈاکٹروں کا تو بھائی میں نے سنا تھا, صحافی کا میں نے کوئی حلف نہیں سنا. اور میں نے 1950 یار دیکھیے بات سنے میری, صحافت جو ہے یہ لوگوں کی رائے کے اظہار کا نام بھی ہے. بالکل صحیح آپ کی نا, ایک خبر ہوتی ہے, خبر کے ساتھ خبر کے اوپر ایک تبصرہ ہوتا ہے. آج کل جو ٹاک شوز ہیں, ٹاک شوز کا بنیادی مقصد ہی تبصرہ آرائی ہے. تو تبصرہ آرائی میں ایک معاملے میں میری رائے ہو سکتی ہے اور اس کے انتہائی مخالف جو ہے گل مینے کی رائے ہو سکتی ہے. تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحافت نہیں ہے؟ یہ تو غلط بات ہے نا, زیادتی نہ کریں. اسلام آباد سے کال. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. نصرت صاحب کچھ دیر پہلے اب ایکچولی پروگرام کے شروع میں آپ بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے قائد اعظم نے پولیٹیکل پروسیس اور الیکشنز کے ذریعے فائنلی ہم نے پاکستان حاصل کیا اور اس وقت پالیٹکس کو کتنا برا سمجھا جاتا ہے. تو میں صرف یہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر کتابوں کو تھوڑا اور غور سے پڑھیں تو سمجھ آتی ہے کہ پالیٹکس اس وقت بھی کافی اسی قسم کی تھی. اور سو فار ایگزامپل جب آپ دیکھتے ہیں جس طرح کا جوڑ توڑ کرنا پڑتا تھا حکومت بنانے کے لیے, یا پنجاب میں کبھی کوئی لیڈر کسی پارٹی کے ساتھ ہے اور کبھی کسی پارٹی کے ساتھ, تو اور ایسے بہت کم ہوا تھا قائد اعظم کے زمانے میں. دیکھیے اس زمانے میں ایک مسئلہ تھا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی اور یونینسٹ پارٹی کا مسئلہ یہ ہوا کہ ان کے جو پریمیئر تھے اس زمانے میں اس کو وزیر اعلیٰ نہیں کہا جاتا تھا, سر سکندر حیات ان کا نام تھا. انہوں نے قائد اعظم سے ایک پیکٹ کیا, وہ سکندر جناح پیکٹ کہتے ہیں. بائی دا وے علامہ اقبال صاحب کو اس پیکٹ پہ بہت اعتراضات تھے کیونکہ وہ دل سے جاگیرداروں کے خلاف تھے, یونینسٹ پارٹی کے خلاف تھے, ان کی سوچ اربنائز تھی. لیکن قائد اعظم کی سیاسی مجبوری یہ تھی کہ ان کو پنجاب میں قدم جمانے تھے. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ کوئی لوگ جو ہے اگر فرض کرے کہ مسلم لیگ کی ٹکٹ انہیں ملی یونینسٹ پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, اور اس زمانے میں تو رائے دہندگان جو ہیں ان کی تعداد بھی کم ہوتی تھی, ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوتا تھا. چلیں بریک ہے. تو اس میں ایک صاحب تھے جی ڈاکٹر عالم لوٹا مشہور ہوئے تھے, اور تو مجھے کوئی یاد ہی نہیں ہے. یہ لوٹا کا لفظ وہاں سے شروع ہوا تھا, ڈاکٹر عالم. سو لانگ اگو. ہاں ایک بندہ. صحیح تو کہہ رہی ہے پھر کہ پالیٹکس always a dirty game. بس مقصد یہ تھا. ارے بی بی ایک آدمی بھائی, ایک ڈاکٹر عالم. چلیں لوٹا ایک ڈاکٹر, اور وہ بھی لوٹا لوٹا مشہور ہو گئے. چلیں اب تو بوریوں میں آتے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول. اچھا لیکن ہمارے بریک پر جانے سے پہلے بی بی جو کہہ رہی تھی نا, آئی ایم گلیڈ کہ یعنی کہ ہسٹوریکلی وہ کریکٹ تھیں, رائٹ, لیکن یعنی چلن اتنا عام نہیں ہوا تھا. ٹھیک, یعنی فلور کراسنگ اب بہت گندی ہو گئی ہے یعنی کہ سیاست بہت ہی, اب تو خیر. لیکن یہ کہ بہرحال بنگال میں, کیونکہ بنگال بھی بہت پراسپرس بہت بڑا صوبہ تھا, تو ایک فضل حق ورسز حسین شہید سہروردی. ٹھیک. سندھ میں بہت ساری وہ جوڑ توڑ یعنی مسلسل رہی. یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ وہ انہوں نے انگریزوں کے پراپر قسم کے ایچ ایس این کالج کے ٹوڈیز خضر حیات صاحب نے اکٹھے کر لیے, اور ان کا باعث تھا شہریوں کے خلاف. ٹھیک. تو انہوں نے ایک قسم کا آپ سمجھو کہ بگ لینڈ لارڈز یعنی جاگیرداروں کا اکٹھ ہو گیا. ٹھیک. تو وہ جاگیرداروں کا اکٹھ جو ہے اسی وجہ سے اقبال جو ہے
وہ کیونکہ وہ تو ظاہر ہے کہ ماڈرن اور اربنائزڈ ان کا تھا ذہن. جی لاہور سے کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی بھیا میں علی بول رہا ہوں جی لاہور سے. جی بھیا میرا آپ سے نیاز مندی ایک ٹرین مارچ میں ہوئی تھی. سر آپ اپنی ابھی اگر بات کر لیں آج کا میرا اتنا ہی میرا سوال ہے جناب کہ جب یہ سارے ریٹائر ہو جاتے ہیں ہمارے یہ بیوروکریٹس ہمارے جج صاحب ہمارے فوجی بھائی اس وقت جب آپ نے ماشاءاللہ آپ کا تجربہ بہت ہے جب آپ اس وقت ان سے باتیں سنتے ہیں تو کتنی بے وطن کتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. جب یہ حکمران یا آپ سیٹ پہ ہوتے ہیں اس وقت ان کی سوچ کو کیا ہو جاتا ہے؟ چلیں بات یہ ہے جی کہ اس میں آپ اسپیسیفائی نہیں کر سکتے. سیاستدانوں کا بھی عالم کچھ ایسے ہی ہوتا ہے. اب جیسے گلبینے کہہ رہی ہے پاکستان کے تیسری مرتبہ منتخب ہونے والے وزیر اعظم تیسری مرتبہ 4 سال گزارنے کے بعد جب یہ کہیں میں لوگوں کے لیے سستے مکان بناؤں گا تو حیرت ہوتی ہے. اور انقلاب لیکن آپ یہ بھی درست ہے دوسری طرف کہ ہمارے ہاں اللہ ماشاءاللہ بہت عظیم بیوروکریٹس ہوتے ہیں. اس چلن کی روایت بھی بہت بڑے آدمی نے ڈالی تھی قدرت اللہ شہاب صاحب. بالکل ٹھیک ہے جی. تو بیٹھے ہوئے مضمون لکھ رہے تھے قرۃ العین ملنے گئی تو انہوں نے کہا ملک غلام محمد ولی تھے میں وہ ذرا مضمون لکھ لوں. وہ گورنر جنرل پہلے بعد میں وہی بڑے. چلیں جی آخری کال لاہور سے پھر. السلام علیکم. السلام علیکم سر میں ڈاکٹر وقاص بات کر رہا ہوں لاہور سے. سر میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں جو ہمارے لیڈرز ہیں خاص طور پہ وہ لیڈرز جو کہ ہر روز سپریم کورٹ چکر لگاتے تھے ہمارے لیے تاکہ جو ہے قوم کو جو ہے پکچر دکھائیں ان کے لیڈرز کی, ان کو عام ایشوز کیوں نہیں نظر آتے؟ مطلب انہیں ہیلتھ کا ایشو, ایجوکیشن کا ایشو یا ملاوٹ کا ایشو یا اس طرح کے ایشوز نظر کیوں نہیں آتے؟ ہر لیڈر اپنی جو ہے نا پارٹی کے لیے کیوں بات کرتا ہے؟ اصل بات یہ ہے میرے بھائی کہ اگر آج اللہ میاں کے وہی نازل کر دیں کہ اس شخص نے وزیر اعظم نہیں بننا تو کیا پھر بھی وہ اس طرح سپریم کورٹ کے چکر جو ہے لگاتا رہے گا میرے لیے؟ مطلب وہ ہیلتھ کی بات کیوں نہیں کرتا؟ اس ملک کی قوم کی خدمت کرنے کے لیے وزیر اعظم بننا کیا لازمی ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے جی, ہرگز نہیں ہے. اسی پہ نصر صاحب ختم ہوا ہمارا. چلیں آج کا پروگرام بھی ختم ہوا, کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.